अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, SIA यूपी बहस जोन पूरे यूपी बहस जोन के अंदर एक सीरत कैंपेन 24 सितंबर 2023 से 29 अक्टूबर 2023 तक नो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मैसेंजर ऑफ पीस के नाम से मना रहा है। इसके अंदर एक अहम खुसूसी प्रोग्राम सीरत क्विज़ कंपटीशन का है और उस कंपटीशन के तहत सीनियर ग्रुप के लिए एक किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पर पढ़ने के लिए आपको दी गई है और उसके वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, क्योंकि इसी बुक से ही आप सब लोगों को उस कंपटीशन के अंदर सवाल व जवाब देना है। अभी तक आप लोग 4 यूनिट इसकी मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह आज मैं आपके सामने 5th यूनिट की समरी पेश करूंगा। आज जो हमारी 5th यूनिट है, इसका नाम है कश्मकश। इस यूनिट के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो इस तरह हैं। नंबर 1, कुरैश की बहुत ज़्यादा ज़्यादती, अबू जहल की आसफल साजिश, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की पनाह में, मुशरिकों की दिल दहला देने वाले अत्याचार, बेबस मुसलमानों की हैरतनाक मजबूती, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की गोद में, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साहस मतलब हिम्मत और बहादुरी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतबा की बातचीत, उतबा का रिएक्शन और उसका कुरैश को मशवरा, बुत खाने में कुरान की गूंज, एक बड़ा हंगामा, कुरान के बारे में शेख बालों की राय, रिसालत का जिंदा सबूत और मुशरिकों की हट धर्मी। इंशाअल्लाह इन सारे टॉपिक्स को आज हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर इस समरी को हम लोग मुकम्मल करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो उस वक्त कुफ़ार मक्का आपके दुश्मन हो गए। वो आप पर और आपके साथियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। हम बेदर्दी से आपको सताते, गालियाँ देते, पत्थर बरसाते, हर तरह से आपको परेशान करने की कोशिश करते। लेकिन अल्लाह के रसूल बहुत ही अच्छे अखलाक से, बहुत ही अच्छे अंदाज में उनके साथ पेश आते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ऐलान से पहले आपकी 2 बेटियां हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अबू लहब के 2 बेटे उतबा और उतैबा से हो चुका था। अल्लाह के रसूल ने जब नबूवत का ऐलान किया तो उनके बेटों ने आपकी दोनों बेटियों पर बहुत जुल्म ज़्यादती की, बहुत बुरा सलूक किया। वो उस पर सब्र करती रहीं, लेकिन अबू लहब ने अल्लाह के रसूल को परेशान करने के लिए अपने दोनों बेटे से उनकी बेटियों को तलाक दिलवा दिया। आप समझ सकते हैं एक बाप के लिए किसी बेटी का तलाक दिलवाना कितना ज़्यादा दुख भरा मामला होता है। लेकिन उन दोनों बेटियों ने अपने वालिद को और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाएं और मजबूती से उनके साथ खड़ी रहीं। अबू लहब जो कि अल्लाह के रसूल का पड़ोसी था, वो उसकी बीवी बहुत ही जालिम थी। वो अल्लाह के रसूल के रास्ते में कूड़ा करकट फेंकना, कांटे बिछाना, ये उसका मेन काम था। इससे भी जब उनका दिल ना भरा तो फिर उन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह कत्ल का फैसला किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं और वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर हमने कोई इन पर हमला किया या इनको कत्ल करने की कोशिश की तो ये लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे, इसलिए उन लोगों को फिर अपने उस फैसले से पीछे हटना पड़ा। लेकिन वो लोग जब भी वो उनको देखते वो तालियां पीटते, सीटियां बजाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बात ना कर सकें। उनकी कोशिश होती थी कमज़ोर और गरीब मुसलमानों को देखते तो कहका लगाते, जैसा कि आप लोग आज भी देखते हैं। जो दीनदार लोग होते हैं, जो दिन का काम करने वाले लोग होते हैं, उनको आज भी इसी तरह परेशान किया जाता है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، وہ دشمنی میں ایک دم دیوانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں وہ برے سے برا کام بھی کر ڈالتا تھا۔ اس نے ایک بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ پلان کیا کہ میں جب حضرت محمد نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو میں ایک بھاری سا بہت بھاری پتھر لے کر ان کے سر پر ماروں گا تاکہ ان کا سر کچل جائے، اور ان کے ساتھیوں سے کہا تم بھی میرے ساتھ میں رہنا۔ اور پھر انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آئے اور آپ سجدے میں گئے تو وہ پتھر اٹھا کر ان کی طرف گیا، اور جیسے ہی وہ آگے بڑھا اچانک سے وہ رک گیا اور واپس آنے لگا۔ جب اس کے ساتھیوں نے جب یہ ادبھت نظارہ دیکھا تو وہ بولے اے ابو جہل تو کیا ڈر گیا، تو کیا ڈر کے پیچھے ہٹ گیا؟ تو اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم کو کچھ نہیں دکھتا کہ سامنے ایک آگ کا الاؤ ہے، اگر میں تھوڑا بھی آگے بڑھتا تو اس میں بھسم ہو کر رہ جاتا۔ یہ سن کر وہ اور حیران ہوئے، وہ اس سے بولے لگتا ہے کہ تو بھی خوف کھا گیا۔ انہوں نے کہا چلو تجھ سے یہ کام نہیں ہوگا تو اب یہ کام ہم کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس کام کے لیے آگے بڑھے تو ان کو بھی یہی معاملہ درپیش آیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر وہ لوگ گھبرا گئے۔ یہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں تھی، قریش نے بڑی بڑی سازشیں کی اور بار بار ان کے ارمان کبھی پورے نہ ہوئے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے کبھی بھی باز نہیں آئے، اور یہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آپس میں ایک جو کفار مکہ تھے ایک سمجھوتا کیا کہ کوئی قبیلہ کسی مسلمان کو پناہ نہیں دے سکتا، پرتیک قبیلے کی ذمہ داری جہاں کہیں بھی مسلمان مل جائیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں، ان پر ہر طرح سے پریشان کیا جائے تاکہ کوئی بھی اسلام میں داخل ہونے سے بچنے کی کوشش کرے۔ انظام اس کا ظاہر تھا، جو کمزور عقائد کے لوگ تھے یا پھر جو بہت کمزور تھے وہ اس پر ٹک نہیں سکے۔ اس میں ایک بڑا حیرت انگیز تاریخی واقعہ پیش آیا۔ انہی غلاموں میں ایک حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو واقعات قرآن یا حدیث کے اندر آتے ہیں ان کا مین مقصد آپ کی ہدایت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے ہدایت کہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ آپ کو ہدایت، متقیوں کی ہدایت کے لیے ہوتے ہیں، اور ان واقعات کے ذریعے ہم لوگ جو اس میں چیلنجز اور جو اس میں پرابلمس آتی ہیں اس کو ہمیں کس طرح صبر سے کام لینا ہے اور مضبوطی سے کھڑا رہنا ہے، یہ چیزیں ہم سیکھتے ہیں تاکہ اپنی زندگی میں آنے والے ان چیلنجز کو ہم اچھے سے سامنا کر سکیں۔ اسی واقعہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ابو لہب نے ان سب کو دیکھا، اس نے یاسر رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اپنے اس خدا کو ماننا چھوڑ دو، بلکہ تم یہ مانو کہ ہمارے جو خدا ہیں وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جب اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس پر انہوں نے ان پر بہت زیادہ ظلم کیا، اور جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کسی بات کو نہیں مانا تو اس نے غصے میں آ کے آپ کو ایک برشا مارا اور جس سے آپ شہید ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی چیز کہی، انہوں نے بھی جب ماننے سے انکار کیا تو چار بہت مضبوط سانڈوں کو لا کر ان کے چاروں ہاتھ پیر کو ایک ایک سانڈ سے باندھا اور ان کو دوڑا دیا۔ اس طرح سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے کہا تو انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان باتوں کو زبان سے کہہ دیا، لیکن دل سے تو اس کو نہیں مانا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بلند مرتبے کا کام کیا ہے، اور
یاسر اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اپنے دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے الفاظ کہیں تو اپنی جان بچانے کے لیے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ انہی بہادروں میں دوسرا معاملہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ عمار کے غلام تھے۔ وہ پاپن لوہے کی چھڑیں گرم کرتی اور ان کے سر پر رکھ دیا کرتی تھیں، اور نہ جانے کیا کیا ان پر ستم ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا۔ آخری وقت تک آپ کی پیٹھ پر ان انگاروں کے نشانات موجود رہے۔ اس ظلم کے بعد آپ نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے تاکہ ہماری مشکلیں کچھ آسان ہو جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خباب، کیا تم نے نہیں دیکھا اس سے پہلے امتوں میں جو لوگ ایمان لے کر آئے ان پر اس سے بھی بڑی آزمائشیں آئیں، ان کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور ان کا سر صرف اوپر رکھا جاتا تھا، اور اس کے بعد آرا چلا کر ان کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ یہ سارے واقعات اللہ کے رسول جو ہمارے مسلم جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان کو ہمت حوصلہ دینے کے لیے ان کو بتاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیسرا بڑا واقعہ جو تاریخ میں ہم کو ملتا ہے وہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے، خلف کے بیٹی امیہ کے غلام تھے۔ امیہ ان کا کھانا پینا سب بند کر دیتا، ان کو بہت ہی مارتا پیٹتا اور ان کو تپتی ہی دھوپ میں لٹاتا، اور ان کے سینے پہ ایک بہت ہی بھاری پتھر رکھ دیتا، اور یہ سب کرنے کے بعد وہ ان سے خدا کا انکار کے لیے کہتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں احد احد، ایک ہے خدا، تو بس ایک ہے۔ وہ اتنا پریشان کرتے کہ آپ کو 24 گھنٹے کھانا نہیں دیتے، پانی نہیں دیتے، اور ان کے ساتھ اس طرح کی ظلم و زیادتی کرتے، لیکن پھر بھی آپ مضبوطی سے ایمان پر کھڑے رہے۔ جب اس پورے واقعے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار گزرتے وقت دیکھا تو انہوں نے اس کے مالک سے کہا کہ تم ایسا ظلم کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں اتنی فکر ہے تو تم کیوں نہ اس غلام کو خرید لو۔ تو اس کے لیے اس نے ایک شرط رکھی کہ تم اس فلاں غلام کو مجھے دے دو، اس کے بدلے میں یہ لے لو۔ وہ غلام ایک بہت ہی باصلاحیت، بہت مضبوط غلام تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کو حضرت بلال کے بدلے میں کبھی نہیں دیں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس شرط کو مان لیا۔ اس کے بعد اس نے اس میں ایک اور شرط ایڈ کی کہ مجھے کچھ اور مال بھی چاہیے۔ اس شرط کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا، اور اس طرح سے انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غلامی سے آزاد کر دیا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ان سے کہا، بیٹے تم تو بہت کمزور غلام آزاد کر رہے ہو، ذرا ایسے غلام آزاد کرو جو بہادر اور طاقتور ہوں کہ وقت پڑے تو کچھ کام آ سکیں، مصیبت میں تمہاری مدد کر سکیں۔ اس پر انہوں نے کہا، اے ابا جان، میرا مقصد تو صرف اللہ کی رضا ہے، میں ان غلاموں کو آزاد صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، ان سے اپنی مدد لینے کے لیے نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگ جانتے ہیں ابو جہل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں ذرا بھی نرم نہ پڑا۔ وہ جب بھی موقع پاتا تو دل کا بخار نکالتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 6واں سال تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ابو جہل کا گزر ہوا، دیکھتے ہی وہ آپ کو گالیاں دینے لگا، جتنا برا بھلا کہہ سکتا تھا وہ اس نے آپ کو برا بھلا کہا اور ان پر کنکریاں ماری۔ ان کے پاس ہی ایک غلام خاتون تھیں، وہ یہ دیکھ کر بہت گھبرائیں اور ان کو اللہ کے رسول پر بہت ترس آیا کہ یہ تو بہت معصوم ہیں اور ان پر یہ لوگ کیسا ظلم کر رہے ہیں۔ ان خاتون نے کچھ وقت کے بعد ابو قبیس نامک پہاڑ کی اور سے کسی کے آنے کی آہٹ سنی۔ انہوں نے دیکھا ایک آدمی آ رہا ہے، کندھے چوڑے تھے،
چہرے سے گمبھیرتا اور رعب ظاہر ہو رہا تھا، کمر میں تلوار بندھی ہوئی تھی، گردان سے کمان لٹک رہی تھی اور پیٹھ پر ترکش تھا۔ وہ آدمی کون تھا؟ قریش کا شیر حمزہ تھا، عبد المطلب کا بیٹا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور جو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شریک بھائی بھی تھے۔ وہ شکار سے لوٹ رہے تھے اور کعبہ کی طرف طواف کرنے جا رہے تھے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے قریب آئے تو اس غلام خاتون نے ان سے کہا، کیا آپ لوگوں میں غیرت نام کی کوئی چیز بھی نہ رہی کہ بنی مخزوم کے گنڈے محمد کو اتنی آزادی سے ستا رہے ہیں؟ حمزہ کے قدم رک گئے کہ اے تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے بڑی حیرانی سے پوچھا تو اس غلام نے کہا، میں کیا بتاؤں آج تمہارے بھتیجے پر کیا کیا بیتی۔ محمد یہیں پر تھے، کہیں سے ابو جہل بھی آ گیا، آتے ہی اس نے ایسی ایسی گالیاں دیں، میں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ پھر اس پر بس نہ کیا، مٹھی بھر کنکریاں زمین سے اٹھائیں اور بہت ہی غصے میں ان کے منہ پر دے ماریں۔ حمزہ نے کہا، کیا یہ آنکھوں دیکھی بات ہے؟ غلام نے کہا، ہاں، میری ان آنکھوں نے دیکھا اور میرے ان کانوں نے سنا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ غصے سے لال ہو گئے، ترنت ہی کعبہ پہنچ گئے اور کسی سے بات چیت اور سلام تک نہ کیا، اور پہنچتے ہی ابو جہل کی پر نظر پڑ گئی، وہ لوگوں کے بیچ بیٹھا ہوا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے اس کی اور بڑھے اور کمان سوال کر اتنی جووں سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور کہا، وہ میرا بھتیجا ہے جسے تو نے لابارش سمجھ رکھا ہے، وہ میرا بھتیجا ہے، وہ گالیاں کھانے کے لیے نہیں ہے، نہ اس کا چہرہ پتھر کھانے کے لیے بنا ہے۔ حمزہ آج بری طرح گرج رہا تھا۔ حمزہ بڑا رعب داب والا آدمی تھا، اس کے غصے سے ہر ایک کانپتا تھا، وہ اگر بگڑ جاتا تو کوئی بول نہ سکتا تھا۔ ابو جہل نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے بہت سارے بہانے بنائے، بہت ساری باتیں کہیں۔ اس کے جواب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم زیادہ نادان ہیں، تم سے زیادہ نادان ہے بھی کون کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر بے جان لوگوں کو پوچھتے ہو۔ کان کھول کر سن لو، میں بھتیجے کے ساتھ ہوں، اب اسلام ہی کے لیے میرا جینا ہے، اسلام ہی کے لیے میرا مرنا ہے۔ ابو جہل بنی مخزوم قبیلے سے تھے۔ اس پر اس قبیلے کے لوگوں نے کہا، حمزہ ہوش میں رہو، دماغ خراب نہ کرو، کیا تم اپنے دین سے پھر گئے ہو؟ کیا تم بھی محمد کے چکر میں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا، میں اس بات کو کیوں نہ مانوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ بالکل سچ کہتے ہیں۔ ابو جہل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ اس بات کو آگے بڑھانا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے انہوں نے اس بات کو وہیں ختم کر دیا اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ گھر لوٹ کر آئے تو سوچنے لگے کہ میں ابھی جو کچھ کر کے آیا ہوں کہیں وہ ایسا تو نہیں ہے میں نے جذبات میں کوئی فیصلہ لے لیا ہو۔ اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے صحیح راستہ دکھا اور میرے دل کی بے قراری کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ایمان کے لیے کھول دیا اور انہوں نے پھر علن اعلان اسلام کو قبول کر لیا، اور ان کے اسلام قبول کرتے ہی کفار مکہ کا سیاہسن کانپ اٹھا، اور اس طرح ایک بڑے بہادر اور جاواں سپاہی سے کفار مکہ محروم ہو گئے، اور ان کے ایمان لانے سے مسلمانوں کو بہت حوصلہ اور ہمت ملی، کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پہلوان تھے۔ ان کی بہادری کا چرچا ہر طرف تھا، ہر چھوٹا بڑا ان سے دبتا تھا۔ ان کا مسلمان ہونا اسلام کے لیے بہت ہی فائدہ مند تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ان میں سے تجھے جو زیادہ پسند ہو اس کا در اسلام کے لیے کھول دے، اور اس واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح دھیرے دھیرے مسلمانوں کی طرح بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر قریش بڑے فکر مند اور پریشان ہوتے جا رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ تو اس پر سب قریش وہاں ایک جگہ جمع ہوئے، آپس میں بات کر رہے تھے۔ قریش کا ایک بڑا سردار عتبہ بن ربیعہ بولا، بھائیو، کیا میں جاؤں اور محمد سے بات کروں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات مان لیں اور ہمارے سر سے یہ بات
ٹل جائے تو لوگوں نے کہا ضرور جاؤ اور ان کو راضی کرو۔ تو انہوں نے کہا بھتیجے تمہیں معلوم ہے تم کتنے اونچے خاندان کے بیٹے ہو، ہمارے دل میں تمہارا کیا مقام ہے یہ بھی تم اچھی طرح جانتے ہو، مگر تم نے تو بہت بری طرح آواز اٹھائی ہے، دیکھ رہے ہو پوری قوم تتر بتر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا بھتیجے قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ، اگر تم دولت چاہتے ہو تو میں تمہارے سامنے اس دولت کے ڈھیر لگا دوں، سردار بننے کی اچھا ہو تو میں سردار بنا لو، بادشاہت کی تمنا ہو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، پھر تمہارے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہ ہوگا اور جو تم کہو گے وہی ہوگا، اور ہاں اگر تم پر بھوت پریت کا اثر ہو تو اس کا مقابلہ کرنے میں اگر بے بس ہو تو ہم اس کا بھی علاج ڈھونڈ لیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب آپ میری بھی سنیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ آپ کو پڑھ کر سنائی، اور عتبہ اس کو بہت غور سے سنتا رہا، اور جب وہ واپس آیا تو لوگ ان کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ اب یہ وہ شخص نہیں ہے جس طرح سے یہ گیا تھا، اور اس نے ان کو بھاگا پورا واقعہ بتایا اور کہا خدا کی قسم میں نے شاعروں کی شاعری سنی ہے، بہت سے لوگوں سے ایسی باتیں سنی ہیں، لیکن یہ کلام کچھ اور ہی کلام ہے، اور بھائیو میری بات مان لو، جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دو، اس کو عرب کے لوگوں پر چھوڑ دو۔ قریش بولے خدا کی قسم تم پر بھی جادو چل گیا اس کا، تم بھی اس کے جادو سے بچ نہیں سکے۔ تو عتبہ نے کہا مجھے جو سمجھانا تھا میں نے تمہیں بتا دیا، اب تم نہ مانو یہ تمہارا معاملہ ہے۔ قریش کا حال یہ تھا جب وہ کسی کو قرآن پڑھتا دیکھتے یا نماز پڑھتا دیکھتے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو مسلمان ان سے بہت بچتے تھے، اس لیے پھر وہ دھیرے دھیرے آواز میں ہلکے ہلکے قرآن کو پڑھتے تھے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ تم اتنی دھیری آواز سے قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ تو قریش تو اس کو سن بھی نہیں پاتے، تو وہ کیسے تمہارے ایمان کو اسلام کو سمجھ سکیں گے؟ اس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ میں آج قریش کو قرآن سناؤں گا۔ تو اس پر انہوں نے کہا عبداللہ تمہارے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں تاکہ اگر تم وہاں جا کر سناؤ تاکہ تمہارے ساتھ مار پیٹ کریں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم لوگ فکر نہ کرو، اللہ مجھے بچائے گا۔ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا، قریش کا عوام بیٹھے ہوئے تھے، اور عبداللہ اٹھے اور مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر بلند آواز میں قرآن کی ایک سورہ رحمان پڑھنے لگے۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو ان کا یہ تو شاید محمد کا کلام ہے، یہاں کون پڑھ رہا ہے، نوچ لو اس کا چہرہ۔ اس کے بعد سارے مشرک آپ پر ٹوٹ پڑے اور بہت تھپڑ برسائے، آپ کو مارا، پھر بھی آپ گھبرائے نہیں اور زور زور سے قرآن پڑھتے رہے۔ اور اس کے بعد جب واپس آئے تو لوگوں نے ساتھیوں نے کہا اے عبداللہ اسی لیے ہم تم سے منع کر رہے تھے کہ تم وہاں مت جاؤ کیونکہ وہ مار پیٹ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا اگر مجھے کل بھی حکم دے میں کل بھی جا کر دوبارہ ان کو سناؤں کہ میں ان سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو قرآن وہ کلام ہے جس کو سمجھنے کے بعد آپ اپنے آپ چپ ہو کر نہیں بیٹھ سکتے۔ جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا ہے، ہر روز سناٹا چھا جاتا ہے، تو قریش کے بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی اور چل پڑتے تھے، وہاں چھپ کر وہ قرآن کو سنتے تھے، کیونکہ وہ کلام ان کو بھی لگتا تھا یہ ایک الگ ہی کلام ہے جس کو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس اپنے گھروں سے نکلے اور چھپ کر اللہ کے رسول کے گھر کے پاس پہنچ گئے، اور وہ چھپ کر قرآن کو سن رہے تھے اندھیرے میں تاکہ کوئی ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے۔ اتفاقاً جب وہ لوگ وہاں سے نکلے تو ان کا ایک دوسرے سے سامنا ہوا اور وہ ایک دوسرے سے شرمندہ ہوئے، تو انہوں نے آپس میں بات کی اگر کسی نے ہم کو یہاں قرآن سنتے ہوئے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا اور ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا، تو اب آج سے ہم کبھی اس طرف نہیں آئیں گے۔ جب دوسری رات آئی تو ابو جہل گھر کے پاس دبک کر گیا اور قرآن سننے لگا۔ اسی طرح سے ایک ایک کر کے باقی وہ لوگ بھی آئے کہ وہ یہ سوچ کر آئے کہ اب باقی دو لوگ نہیں آئے ہوں گے، میں اکیلا سننے والا ہوں گا، اور اتفاقاً پھر سے ان کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی اور پھر وہ شرمندہ ہوئے اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ اس کے بعد انہوں نے آپس میں بات کی کہ ہم جو چیز سنتے ہیں اور اس میں کیا بات ہے، تو ان کا دل اس بات کو مان رہا تھا کہ محمد جو بات کہتے ہیں وہ صحیح ہے،
لیکن وہ اسلام کے بغض اور اس کی نفرت میں اتنے آگے بڑھ چکے تھے، حق جاننے کے بعد بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول بالکل حق پر ہیں، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس پر ولید بن مغیرہ تو کھلم کھلا کہتا تھا، میرے ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھائی کیسے آ سکتی ہے، جبکہ میں قریش کا سردار ہوں، سب کی نظروں میں عزت کے لائق ہوں، تو اگر کسی کو نبی بننا تھا تو مجھے بننا تھا۔ تو کیونکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ دنیا میں جو سب سے اونچا مقام ہے وہی سب کچھ پا سکتا ہے، اور وہ اسی لیے بہت ہی دوسری کہانیاں، ایران کی گھٹنائیں سناتا اور بتاتا کہ دیکھیے یہ سب چیزیں تو مجھے بھی آتی ہیں، مجھے بھی یہ سب باتیں کرنا آتی ہیں۔ ان لوگوں نے پھر کہا کہ کچھ لوگوں کو یہودی عالم کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ ان سے جا کے ملو اور ان سے پوچھو کہ ہم کیا سوال محمد سے کریں تاکہ ہم ان کی حقیقت کو جان سکیں۔ تو انہوں نے کہا پچھلے زمانے کے کچھ جوان تھے، ان کی داستان بڑی عجیب و غریب تھی، ان کے بارے میں ان سے سوال پوچھو۔ وہ لوگ وہاں سے آئے اور انہوں نے آ کے پورا واقعہ بتایا۔ تو ان لوگوں نے یہودیوں نے جو سوال کیے تھے اللہ کے رسول سے پوچھے، اور اللہ کے رسول سے جو سوال کیے تو یہ واقعات عرب میں بہت مشہور تھے۔ جو ایک اصحاب کہف کا واقعہ تھا، ایک ذوالقرنین کا، اس کے تعلق سے سوال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو وحی فرمائی سورہ کہف، اس میں دونوں واقعوں کا تفصیل سے ذکر کیا۔ اس کے اندر بتایا کہ وہ کچھ چند نوجوان تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پر جانے کے بعد وہاں کا ایک ظالم بادشاہ تھا، ان سے بچ کر اپنے ایمان کو بچا کر وہاں سے چلے آئے اور ایک غار میں چھپ گئے، اور اس ظالم بادشاہ نے اس غار کا منہ بند کروا دیا، اور اس کے اندر وہ سب لوگ 300 سال تک سوتے رہے۔ یہ نیند اللہ کی طرف سے ان پر تھی، اور 300 سال کے بعد اٹھے۔ یہ ایسا واقعہ تھا جو ہر کوئی وہاں جانتا تھا، لیکن اللہ نے قرآن میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا، تو جس سے لوگوں کے دل کھل گئے، اور لوگ جو دل میں بغض نہیں رکھتے تھے وہ اسلام کو سمجھنے لگے۔ اور ان میں جو دوسرا واقعہ تھا وہ ذوالقرنین کا تھا۔ ان کا یہ جو واقعہ تھا وہ قرآن میں موجود ہے۔ وہ ایک بہت ہی نیک بادشاہ تھے، اور انہوں نے بہت ساری فتح کیں، بہت ساری فتح جیتیں، اور اسی فتح کرتے کرتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں کے لوگوں نے ان سے گزارش کی، اور وہاں کے لوگ آپ کی لینگویج نہیں سمجھتے تھے، آپ ان کی لینگویج نہیں سمجھتے تھے، تو ایک ٹرانسلیٹر کے ذریعے اس سے انہوں نے بات کی، اور ان کے لوگوں نے گزارش کی، اے بادشاہ، ہمارے اوپر ایک بڑی قوم جو یاجوج ماجوج ہے وہ ٹوٹ پڑی ہے، ہم پہ بہت ظلم و زیادتی کرتی ہے، ہماری تم ان سے حفاظت کرواؤ۔ اور ذوالقرنین بہت نیک بادشاہ تھے، انہوں نے ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک ایسی دیوار بنوائی کہ یاجوج ماجوج اس میں قید ہو کر رہ گئے۔ اور جب ان دونوں واقعات کو اللہ کے رسول نے تفصیل سے قریش کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے بیان کیا، تو ان میں سے جو لوگ جن کے دل کھلے ہوئے تھے، جو کہ بغض نہیں رکھتے تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور جو نفرت رکھتے تھے وہ اس کے بعد بھی ڈٹائی اور سرکشی پہ لگے رہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری 5th یونٹ کی سمری مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔